अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सोहाली फ्रॉम दास्तान डायरीज। तेरी बेरुखी मेरी चाहत, अस्कलम बिया अहमद। भाई भाई सुने। एमन उसे देखकर आवाज़ें देती उसके पीछे भागी थी। एमन, तुम्हें कब तमीज़ आएगी। वो एकदम रुका था, फिर पलट कर नागवारी से पूछ रहा था। कुछ कदम दूर बैठी वो सांस रोके इसे देखेगी। आसपास सब कुछ जैसे हवा में तहलील हुआ था। वो कभी इसके पेशानी पर पड़े बलों को देखती, कभी इसके हिलते लबों को। भाई मेरी क्लास नहीं हुई, ड्राइवर को आने में हाफ आवर लगेगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। सॉरी, मुझे कहीं पहुंचना है, तुम अरशद को फ़ोन कर दो, वो आ जाएगा। वो अपने मखसूस खुश्क लहजे में बोला, जो कभी कभी मगरूर मालूम होता था। वो एक हाथ गाल पर रखे उसे देखने में मसरूफ थी। भाई तब तक मैं क्या करूँगी, वो सदमे से चीखी थी। जब तक तुम लाइब्रेरी में बैठ जाओ। वो आराम से कहता एकदम पलटा था। इकलौती बहन हूँ आपकी, पर आपको मुझसे ज़्यादा अपनी जॉब अजीज़ है। वो अब सच में आंखों में आंसू भर लाई थी। इमी, बहुत तंग करती हो तुम मुझे। मैं रुकूंगा नहीं, कम फास्ट। वो घड़ी पर एक निगाह डालकर आंखों पर सनग्लासेस लगाता पलटा था। चलो ना, तुम यहाँ क्या बैठी हो, वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। एमन ने इसके बाजू को झंझोड़ा था। वो जो अब तक इसके शहर में खोई हुई थी, एकदम होश में आई, अपना बैग उठाया और उसके पीछे लपकी। वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठी ही थी जब नजरें बिला इरादा फ्रंट व्यू मिरर से इसकी नागवार नजरों से टकराई थी। दाऊद यूसुफ ने सराहियत से नजरें फेरी थी। अबीर आदिल के दिल ने हमेशा की तरह इसकी तस्लील करवाई थी। भाई पहले अबीर को उतारेंगे। एमन भाई के मूड की परवाह किए बगैर सीडीज चेक करती हुई बोली। अबीर का दिल किया इसके बोलने से पहले गाड़ी से कूद जाए। एमन, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जॉब छोड़कर ऐसे लोगों को बैठा बिठा कर ड्रॉप करता फिरूंगा। वो एक नज़र अपनी साइड की खिड़की से देखता नखुवत से बोला था। इसका चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख हुआ था। इसके लहजे से खाइफ एमन चुप हुई थी। इसने गाड़ी अपने घर के गेट के आगे रोक। आइंदा अपनी खिदमत खल्क अरशद के साथ पूरी करना। जल्दी उतरो, अब मैं लेट हो रहा हूँ। वो शदीद नागवारी से बोला था। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुकी थी। भाई, यू नो वट, एट टाइम्स यू गेट टू रूड। आपको पता है भाई क्या, आप कभी कभी बहुत अक्खड़ हो जाते हैं। एमन रूहान से अंदाज में कहती गाड़ी से उतरी थी। वो परवाह किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ा गया। आई एम रियली वेरी सॉरी आबी, आई डोंट नो भाई को क्या हो जाता है कभी कभी। वो शर्मिंदगी से कहती रोड पर ही इसे अपने बाजुओं के हिसार में ले गई थी। इट्स ओके एमी। वो खुद पर काबू पाती मुश्किल मुस्कुराते हुए इसकी गाल थपथपा गई। जब अपना ही दिल जलील करवाने पर तुला हो तो किसी से क्या शिकायत। इसने आंसुओं के नमकीन गोला अपने हलक में उतारा था। यूसुफ आजम और आदिल आजम दो भाई थे, एक बहन सुरैया आजम थी। यूसुफ आजम की बीवी नईमा यूसुफ अच्छी मिजाज की औरत थी। आदिल आजम की किस्मत में इनकी सादा सी मिजाज की तायाजाद अस्मा थी। सुरैया की शादी अपने ही खानदान के हसन फैसल से हुई थी। यूसुफ आजम के दो बच्चे थे। 29 साला दाऊद यूसुफ, जो कि CSS के बाद SP के अहदे पर फाइज था। इसके बाद इससे 7 साल छोटी एमन यूसुफ, जो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। आदिल यूसुफ के 3 बच्चे थे। 30 साला जैद आदिल, जिसकी शादी अपनी मामूजाद लाइबा से होने वाली थी। इससे 2 साल छोटी तानिया आदिल भी 3 साल पहले ही अपने पुप्पो के बेटे रजा हसन से ब्याह चुकी थी। और सबसे छोटी अबीर आदिल, जो एमन के साथ इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। सुरैया हसन का एक ही बेटा रजा हसन, जो 34 साल का था और एक अच्छे इदारे में नौकरी करता था, जो कि तानिया का शौहर था। अबीर आदिल के दिल ने कम उम्री में ही इस पे सितम ढाया था कि वो मगरूर से दाऊद यूसुफ को दिल में बसा बैठा था, जिसका 6 फीट कद, फौलादी जिस्म, आंखों में हमा वक्त छाए गरूर की चमक, सब कुछ शायद इसके पेशे से मुंसलिक होने के बायस था। और दाऊद यूसुफ, जो बहुत साल पहले ही इसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी महसूस कर चुका था, अब उसे अबीर के वजूद से अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। हालांकि अबीर आदिल का वजूद नज़रअंदाज करने वाला तो हरगिज़ नहीं था। सुनहरी रंगत जिसमें गुलाबियाँ खुली हुई थी, वो नन्मो नाजुक सी गुड़िया लगती थी। आज भी यूनिवर्सिटी वो अपने दोस्त से मिलने आया था, जो यहाँ प्रोफेसर था। दाऊद अक्सर और बेशतर अशर से मिलने आ जाता था। यार इम्मी, मैं बहुत बोर होती हूँ अकेले। आप भी लाहौर अपने ससुराल चली गई हैं। भाई से तो मैं क्या ही बात कर सकती हूँ, पता नहीं कब भाई की शादी के दिन शुरू होंगे। वो बेजार सी शक्ल बनाए बैठी हुई थी। सच बताऊं, मेरा भी वही हाल है। भाई अपने केस के सिलसिले में सख्तर किए हुए हैं। घर पर मामा पापा और मैं। एमन उससे ज्यादा बुरा मुंह बनाकर बोली। वाह, मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया था। अबीर एकदम चक्की थी। मुझे भी कसम से ऐसा हो जाए ना तो मजा आ जाए। ओह। एमन तस्वर ही तस्वर में कहीं और पहुंची हुई थी। हाँ तो फिर कर लो अमल अपनी सोच पर, सोच क्या रही हो। अबीर ने इसके गले में बाजू डालकर मुस्कुराती आवाज में कहा, मतलब तुम राजी हो। एमन ने आंखें घुमाकर इसे देखा। हाँ तो मुझे क्या एतराज, इनफैक्ट हम दोनों की ही तन्हाई दूर हो जाएगी।
ابیر کے کہنے کی دیر تھی، ایمن اچھلی تھی۔ لیکن تم میرے دل کی بات میرے بولے بغیر نہ صرف جان گئی بلکہ مان بھی گئی۔ اللہ عابد، تم کتنی اچھی ہو۔ میں آج ہی ماما پاپا سے بات کروں گی۔ واؤ! پھر بھائی سے وہ خود ہی بات کریں گے۔ وہ زور سے اس کی گال کو چومتی ہوئی بولی، ایک منٹ، یہ ہماری بات میں تمہارا سڑو بھائی کہاں سے آ گیا؟ وہ اب اس کی گردن سے اپنے بازو نکالتی اسے گھور رہی تھی۔ ابھی تو تم نے کہا تم راضی ہو۔ ایمن نے بھی اسے گھورا تھا۔ ہاں تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ابیر نے آنکھوں میں الجھن بھرتے ہوئے کہا، لڑکی راضی ہے تو لڑکے سے بھی پوچھنا پڑے گا نا، آخر نکاح تو دونوں کی رضامندی سے ہوگا۔ وہ شرارت سے بولی تھی، نکاح؟ کس کا نکاح؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی چلائی تھی، تمہارا اور بھائی کا نکاح۔ کہہ کر ایمن نے اپنا بیگ اٹھایا۔ ابیر کا دل جیسے حلق میں آیا، آنکھوں کے سامنے اس کا مغرور چہرہ آیا تھا۔ کیا؟ وہ اپنا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ رہنے دو ابیرہ، دل میں کیا تمہارے دل کا حال نہیں جانتی؟ وہ زور سے بولی تھی۔ ابیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اس کے قدموں نے چلنے سے انکار کیا تھا۔ اس کے دل کا حال ایمن جان گئی تھی۔ دل ہے، دل کا اعتبار کیا کیجیے، آ گیا جو کسی پہ پیار کیا کیجیے۔ ایمن گنگنائی تھی، وہ جھکی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ابیر، اگر بھائی تمہیں ایسے اپنے نام سے شرماتا دیکھ لینا قسم سے پاگل ہو جائیں گے۔ ایمن نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ تمہارے بھائی کے دل کی جگہ پتھر فٹ ہے ایمی۔ اس کی آواز بھیگی تھی پر ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ مانتی ہوں تھوڑے سے ریجڈ ہیں، پر تم جیسی لڑکی پا کر سخت سے سخت بندہ بھی پگھل جائے۔ داؤد یوسف کیا چیز ہے؟ وہ اس کی ٹھوڑی تھام کر بولی۔ ابیر کا دل دھڑکا تھا، وہ اس کے شانے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس سمے ابیر عادل کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ تھے کہ ایمن یوسف اپنے بھائی کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ اس وقت ابیر اس کو اپنے گھر رکنے کی بات کر رہی تھی، لیکن ہوا یوں کہ ایمن زبردستی اس کو وہیں سے اپنے گھر لے گئی تھی، لیکن وہ زندگی میں پہلی بار داؤد یوسف کے گھر جا کر رکنے میں ہچکچا رہی تھی۔ تم جس کی وجہ سے نہیں آ رہی ہو نا، وہ کراچی میں ہے ہی نہیں۔ اب وہ اس کے گھر پر تھی، نہ جانے کیوں ابیر عادل کو جیسے آج ہر چیز نئی نئی لگ رہی تھی۔ میری بیٹی آئی ہے۔ نعیمہ نے اسے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلائیں، وہ ہنستی ہوئی ان میں سمائی تھی، لیکن دل نے پھر سے شور مچایا۔ اف، سنبھالو خود کو ابیر، یہ تمہاری بڑی ماں ہے اور یہ تمہارے بڑے پاپا کا گھر ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اس نے اپنے دل کو ڈپٹا تھا۔ رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ وہ ایمن کی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں آرام دہ حلیہ میں فلم دیکھ رہی تھی۔ ایمن واش روم میں تھی جب ایمن کا فون وائبریٹ ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، اسکرین پر چمکتی تصویر کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ بلیک شرٹ میں ملبوس وہ ایمن کو بازوؤں کے حلقے میں لیے مسکرا رہا تھا۔ ایمن نے کالر آئی ڈی میں اس کی تصویر لگائی تھی۔ وہ زیادہ دیر ان مسکراتی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی، فون بجتے بجتے خاموش ہوا تھا۔ اس کا دھیان اب فلم سے ہٹ چکا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گئی تھی، کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف ٹی وی کی روشنی تھی۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ دشمن جاں کو سوچ رہی تھی۔ اس کی بے اعتنائیوں نے اسے رلا دیا تھا۔ شاید سو گئی ہے، اس کے روم میں دیکھتا ہوں۔ اسے کافی کی شدید طلب ہوئی تھی۔ وہ ابھی سکھر سے بائی روڈ کراچی اپنے گھر آیا تھا۔ پہلے کیس کی وجہ سے اندرون سندھ میں نہ جانے کہاں کہاں خوار ہونا پڑا تھا، اور اب اتنے لمبے سفر کے باعث تھکن سے جوڑ دکھ رہا تھا۔ نہا کر وہ کب سے اسے فون کر رہا تھا پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ گلے بالوں کو ویسے ہی ماتھے پر چھوڑ کر اس نے شرٹ چڑھائی تھی، پھر بیچ کے صرف 2-3 بٹن بند کرتا وہ ایمن کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ٹی وی پر فلم لگی ہوئی تھی، وہ سامنے ہی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتا آگے بڑھا تھا۔ ایمی، ایمی، ذرا سا جھک کر اس کے پکارنے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ کسی کو خود پر جھکا دیکھ کر اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تھا جب وہ بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا اس کی چیخ کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ میں ہوں داؤد، ایڈیٹ لڑکی، وہ غصے سے بولتا اپنا چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب لایا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی، پوری آنکھیں کھولے اسی آنکھوں سے دیکھے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ داؤد کے پاس سے آتی مسخور کھن مہک نے اس کے حواسوں کو جکڑا تھا۔ کمرے کے اندھیرے میں ٹی وی کی مدھم روشنی ماحول کو فسو خیز بنا رہی تھی۔ ان حیران دہشت شدہ بھیگی آنکھوں میں دیکھتے داؤد سب کچھ بھولا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان آنکھوں میں اسے اپنا عکس واضح ہوتا نظر آیا۔ اچانک اس کے بالوں سے ٹپکتا پانی ابیر کے چہرے پر گرا، وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں تو نگاہیں داؤد کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو آمادہ ہوا تھا۔ اسی سمے جیسے بے اختیار اپنا دوسرا ہاتھ اس نے اپنے ہونٹوں پر رکھے اس کے ہاتھ کو ہٹانا چاہا۔ داؤد سرائیے سے ہاتھ ہٹاتا سیدھا ہوا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ داؤد کی نظریں اس کے سرخ چہرے سے ہوتی اس کے حلیے پر گئی تھی۔ بیبی پنک ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر۔ میں سمجھا ایمن ہے۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے جیسے خود کو قابو پاتے بولا۔ داؤد کی نظریں اس کے سرخ چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھی۔ خود پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ غیر محسوس طریقے سے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں کندھے پر رکھتی اپنا رخ بائیں طرف موڑ گئی تھی۔ وہ واش روم میں ہے۔ ابیر کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔
وہ کبھی اس کے سامنے اس حلیے میں نہیں آئی تھی۔ اسے خود میں سمٹتا دیکھ کر نہ جانے کیوں داؤد کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ امی آئے تو اسے بولنا کافی بنا کر میرے روم میں لے آئے۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹاتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ابیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سانس بحال کیا تھا۔ جو ایمن سوچ رہی ہے اگر وہ ہو گیا تو میں تو جان سے جاؤں گی۔ اس بندے کی 2 منٹ کی قربت اسے بدحواس کر گئی تھی۔ اپنی ہی سوچوں پر اسے اپنے پیٹ میں کچھ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اف، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایمن واش روم سے نکلی۔ تمہارا فون بج رہا تھا کہہ کے وہ واش روم میں بند ہوئی۔ اب خود پر ٹھنڈے پانی کی چھپاکے مار رہی تھی اور وہ دوسرے ہی دن ایمن کے روکنے کے باوجود یونیورسٹی سے ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آج زید کی مہندی تھی۔ ایمن رات سے اس کی یہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ابھی پلیز پلیز یار اس گانے پہ ڈانس کر کے دکھاؤ نا پلیز۔ اس کی کزنز اس کے سر ہوئی تھی۔ نہیں یار میرا موڈ نہیں، وہ ٹالنے کو بولی۔ وہ ڈانس بہت اچھا کرتی تھی۔ اب تو ایمن بھی اس کے پیچھے پڑی تھی۔ ابھی کم آن یار، یہاں کوئی مرد نہیں آئے گا، سب باہر ہیں اور لڑکی والوں کے آنے میں بھی ٹائم ہے۔ ایمن نے اس کی منت کی، اس نے حامی بھری تھی۔ دیکھو پلیز سب اپنے موبائلز یہاں رکھو، کوئی ریکارڈ نہیں کرے گا۔ وہ اپنے دوپٹہ ایک کندھے پر ڈال کر باندھتے تحکمانہ انداز میں بولی تھی۔ اوکے ادھر لاؤ سب اپنے موبائلز۔ ایمن نے باری باری سب سے موبائل لیے۔ سب گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایمن نے گانا لگایا، وتھ لونگ تے میں لاچی تیرے پیچھے آ گواچی۔ کسی نے داؤد کو زید کے کمرے سے ہار لینے بھیجا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹکا۔ گرین لہنگا، اس پر یلو شرٹ، دھنک رنگ دوپٹہ، پھولوں کا زیور پہنے وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پہ شریر مسکراہٹ۔ داؤد کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی تھی۔ وہ کس کام سے آیا تھا وہ سب بھولا تھا جیسے۔ سندلی سندلی نینا وچ تیرا نام وے مٹیا۔ وہ ایک ادا سے آنکھوں پر ہاتھ رکھتی پھر ہٹاتی ہونٹ ہلا رہی تھی۔ اسی سمے ابیر کی آنکھوں میں اس کا چہرہ آ سمایا تھا تو خود بخود ہی اس کی چال میں عجیب سی مستی بھر آئی تھی۔ اچانک ہی اس نے دل کو سنبھالا تھا۔ ایک سپاٹ نظر اس کے سندر مکھڑے پر ڈالتا وہ زید کے کمرے کی طرف بڑھا۔ گانے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اوباش فطرت فہد سب سے نظریں بچائے لاؤنج میں آیا، پھر موبائل کو ویڈیو کے موڈ پر ڈالا تھا۔ زید کے کمرے سے آتے داؤد نے ایک نظر پھر سے ابیر عادل پر ڈالی تھی جو ہونٹوں پر اب کے ناز بھری مسکراہٹ سجائے بڑی مہارت سے گانے کے بولوں پر جھوم رہی تھی۔ اس سے بامشکل نگاہیں ہٹاتے وہ آگے بڑھنے کو تھا جب نظر سامنے زید کے ماموزاد فہد پر پڑی جو موبائل تھامے ابیر کو فوکس کیے بڑی توجہ سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ داؤد کی گردن کی رگیں تنی تھی۔ اس نے ایک دم اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے اس کا موبائل لیا۔ اب اگر زندگی میں دوبارہ ایسے کرنے کی کوشش کی تو تمہارے گھر والے تم سے اگلی ملاقات حوالات میں کریں گے، لیکن تمہاری شکل پہچاننے سے قاصر ہوں گے، سمجھے؟ وہ اس کی پوری گیلری اڑا کر موبائل اس کی کرتے کی جیب میں رکھتے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے نکلتے آگ محسوس کر کے اس کی پیشانی پسینے سے تر ہوئی تھی۔ جی داؤد بھائی معاف کر دیں، آئندہ ایسا۔ وہ جملہ پورا کیے بغیر وہاں سے بھاگا تھا۔ ایک اور پلیز ایک اور۔ اگلے گانے کی فرمائش ہوئی۔ جب وہ اپنا سانس بحال کرتی پیچھے مڑی لیکن دھک سے رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے اسے گھور رہا تھا۔ ابیر کا چہرہ ایک دم حیا اور حفت سے سرخ پڑا تھا۔ وہ اسے ڈانس کرتا دیکھ چکا تھا اور وہ گانا اف، ابیر کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے میکانکی انداز سے اپنے دوپٹے کی گرا کھولی تھی۔ چلو نا ابیر، لہجہ لہجہ رے پہ ہو جائے۔ سویرا نے اب نئی سی ڈی لگائی تھی۔ سویرا کے بتائے ہوئے گانے پر اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ وہ اب کے اپنا چہرہ بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ گانا بجا تھا، لہجہ لہجہ رے مہکی رات سے چرا کے سارے رنگ لہجہ۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ چلو نا ابھی شروع کرو، وہ سب چیخی تھی۔ گانے کے اگلے بول پر وہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے دروازے کی مخالف سمت بڑھا۔ وہ بے ارادہ اسے دیکھے گی۔ وہ سب بیٹھی ہوئی تھی، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم جھکا، پھر اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اس نے ڈیک کی تار کو شعلہ دکھایا تھا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ 3-4 سیکنڈز میں ڈیک بند ہوا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ مختلف آوازیں۔ دیکھو ذرا کیوں بند ہوا ہے یہ؟ سب ہی ڈیک کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا ایک قہر برساتی نظر اس کے وجود پر ڈالتا وہ لائٹر جیب میں رکھتا باہر نکل گیا۔ وہ ابھی تک حق تک کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں ایسا بیہودہ گانوں پر ڈانس کرنے کا؟ وہ باقی کی بچی مٹھائی فریج میں رکھ کر لاؤنج سے ہوتی ہوئی باہر جانے کو تھی جب وہ اچانک سامنے آیا۔ اس کی بات پر ابیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھائی تھی۔ وہ اپنی سرد آنکھیں اس پہ گاڑے ہوا تھا۔ میں کوئی سڑک پر تو ڈانس نہیں کر رہی تھی، یہ میرا گھر ہے۔
نہ جانے کیوں وہ خائف ہوئے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، جب گھر میں باہر کے لوگ ہوں تو گھر اور سڑک میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ لب بھینچ کر بولا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر میرے لاؤنج میں آ کر مجھے ایسا ڈانس کرتا دیکھ کر اپنی سدھ بدھ کھو سکتا تھا۔ انداز چڑھانے والا تھا وہ، واقعی مقابل کو جلا کر راکھ ہی تو کر گیا تھا۔ وہ 2 قدم کا فاصلے بھی مٹا کر اس کے نازک بازو کو اپنی آہنی ہاتھوں کی گرفت میں لیے اسے بہت قریب کر گیا تھا۔ داؤد یوسف کو عبیر عادل میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے رخی سے بول رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح داؤد یوسف کا نشانہ وہیں لگا تھا جیسے وہ چاہتا تھا، یعنی عبیر عادل کا دل۔ صحیح، چھوڑے مجھے۔ نہ جانے اس کے سخت ہاتھوں کی تکلیف سے یا اس کا لہجہ، عبیر کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ میں نہ آتا تو تمہارا یہ ڈانس اس وقت سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو چکا ہوتا۔ ان آنکھوں میں جہاں کچھ دیر پہلے داؤد کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، وہاں اب پانی تھا جو آنکھوں سے ہوتا گالوں پہ بہہ گیا تھا۔ عورت کو اتنا بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے ہلکے سے چھوڑ گیا۔ عبیر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر نگاہیں ڈالتے وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ باقی کا پورا وقت اس کا سطل چہرہ دیکھ کر سب نے ہی اس سے وجہ پوچھی تھی، لیکن وہ اپنے آنسوؤں پر بند باندھتی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا گئی۔ رات بیڈ پر لیٹتے ہی اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹے تھے۔ داؤد یوسف کو عبیر عادل میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ اس کا بے رحم لہجہ یاد آتے ہی اس کے دل نے دہائی دی تھی۔ اپنے برابر میں سوئی ایمن کا خیال کرتے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ اس نے اپنی سسکی روکی تھی، پھر اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی۔ میں اپنے دل کو اب مزید ذلیل نہیں کروں گی داؤد یوسف۔ شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظریں پڑتے ہی اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ دل نے ماتم کیا تھا، آنکھوں نے برس کر احتجاج کیا تھا۔ اس نے اپنی آستینیں موڑی جہاں اس کی آہنی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ جنگلی اس لڑکی کو کیسے چھوتے ہیں اسے تو یہ بھی نہیں پتا۔ اپنے دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیرتی اس کا دل پھر سے سسکا تھا۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے اس کے سامنے؟ اس نے ٹی شرٹ اتار کر دور پھینک کر خود کو بیڈ پر گرایا تھا۔ داؤد یوسف کو عبیر عادل کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر نہ جانے کیوں غصہ آ جاتا تھا۔ اس سے کیا لگتا ہے وہ مجھے اپنی محبت میں تسخیر کر لے گی؟ اس نے سگریٹ سلگایا۔ اس سب کے باوجود عبیر عادل کو اگر کوئی اور دیکھ لیتا ہے تو اس کے وجود میں آگ دوڑ جاتی ہے۔ اپنی اسی بات سے وہ اب تک خود انجان تھا جیسے۔ اگلے دن بارات تھی۔ عبیر، تانیہ، ایمن پارلر گئی تھی تیار ہونے۔ انہیں تانیہ کے شوہر رضا نے لینے آنا تھا۔ سنو، تم لوگوں کو گھر سے کوئی اور لینے آ جائے گا، میں جا رہی ہوں۔ فاطمہ نے گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ تانیہ ویسے بھی تیار ہو چکی تھی۔ فاطمہ اس کی 1.5 سال کی بیٹی روئے جا رہی تھی اور وہ رضا کے ساتھ گھر چلی گئی۔ چلو ایمی، پاپا آئے ہیں ہمیں لینے۔ عبیر نے ایک نظر خود پر ڈالی تھی۔ چاچو آئے ہیں؟ ایمن اپنا سامان اٹھاتے بولی۔ ہاں، ابھی ان کا فون آیا ہے، اب چلو نا۔ وہ باہر نکلی تھی۔ سامنے ہی عادل اعظم کی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی، وہ فرنٹ سیٹ پر جبکہ ایمن پیچھے جا کر بیٹھی۔ یہ پاپا کہاں؟ اس کی بات منہ میں رہ گئی جب کوئی دروازہ کھول کر اس کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو کا جھونکا اس کے نتھروں سے ٹکرایا۔ بھائی آپ؟ ایمن کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، چاچو کے ملنے والے آ گئے تھے تو انہیں رکنا پڑا۔ وہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈال چکا تھا۔ عبیر نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک چور نظر اس رگئی جہاں پہ ڈالی تھی۔ بلیک فل سوٹ، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا گیا تھا آج۔ وہ حسب عادت گاڑی چلاتے وقت کبھی سامنے کبھی اپنے طرف کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، پر ہمیشہ کی طرح خود پر مخصوص دیوانگی بھری نظروں کا حصار محسوس کر چکا تھا۔ باقی سب بارات لے کر ہال میں پہنچ چکے۔ اس کا ارادہ گاڑی کو انٹرس پر روک کر ان دونوں کو اتارنا تھا، پر وہاں پہلے ہی گاڑیاں دیکھ کر وہ گاڑی آگے پارک کرنے لگا تھا۔ ایمن کو اپنی دوست نظر آئی تو وہ وہیں سے بھاگی تھی۔ وہ دونوں ہی ساتھ اترے تھے گاڑی سے۔ اس پر نظریں جمائے اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں موتیا ہو جاتا نا جو ایک نظر مجھے دیکھ لیتے۔ وہ اس کو ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے بڑھتا دیکھ کر سیکھپا ہوئی تھی۔ وہ خود بھی آگے بڑھنے کو تھی جب ایک جھٹکے سے اسے رکنا پڑا۔ اس کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے کے اندر تھا۔ اس نے منہ بنا کر دوپٹہ نکالنا چاہا، پر یہ کیا، دوپٹہ آدھے سے زیادہ اندر ہونے کے باعث نکلنے سے انکاری تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ دور ہی تھا۔ اس کو آواز دینا بیکار تھا کیونکہ اس کے پاس ہی ڈھول والے اپنے فرائض پورے کر رہے تھے۔ اف، اب میں کیا کروں؟ اور یہ ایمن کی بچی ہے نا، اپنے بھائی کی بہن، سیلفش۔
مارے بے بسی کے اسے رونا آیا تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے کیا چاہتی ہے مجھ سے، مجھے جھکانا چاہتی ہے۔ ہاں، داؤد یوسف کو اس کے سامنے جھک ہی نہ جائے کہیں۔ وہ لب بھینچے اپنے دل میں الجھتا آگے چلتا جا رہا تھا، جو اس کے ایک نظر دیکھنے کی متمنی تھی۔ چلو بھی اب کیا ایسے ہی۔ اسے سخت سنانے کے لیے اس نے اپنی گردن ہلکے سے موڑی تھی، پر وہ نہیں تھی۔ اس نے پھر مخالف سمت دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ نہیں، وہ مجھ سے پہلے تو نہیں جا سکتی۔ وہ بھلے ہی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، پر دل کو اس کی موجودگی کی خبر ہوتی تھی۔ یہ کہاں گئی؟ وہ اب آس پاس دیکھنے لگا تھا۔ اف، اب کیا کروں؟ میرے بھائی کی شادی ہے، کسی نے بھی مجھے یاد نہیں کیا۔ دوپٹے کو جھٹکا دیتے اسے اپنی ناقدری نے رلایا تھا۔ ایکسکیوز می، اینی پرابلم؟ آف وائٹ اور گولڈن کپڑوں میں ملبوس وہ سنہری رنگت والی پری کو گاڑی کے دروازے سے الجھتا دیکھ کر بے ساختہ رکا تھا۔ نو تھینکس۔ ایک نظر سامنے دیکھ کر وہ نخوت سے بولی تھی، ایک منٹ، یہ پھٹ جائے گا، ایسے کھینچیں گی تو۔ وہ سامنے آ کر اسے منع کرتا بولا، جو نچلا لب دانتوں میں دبائے اب دوپٹے کو زور سے کھینچ رہی تھی۔ تو کیا کروں میں ایسے ہی کھڑی رہوں گی کیا؟ کتنے ہی آنسو اس کے رخسار پر بہے تھے، مقابل نے ایک گہری بے باک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ ہٹیں ایک منٹ۔ اپنی جیب سے گاڑی کی چابیاں نکال کر وہ اس کے قریب آیا۔ ابیر کو الجھن ہوئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی اس میں لگانے لگا تھا، پر ایک گاڑی کی چابی سے دوسری گاڑی کا دروازہ کھولنا ہی ناممکن تھا۔ اب ایک ہی حل ہے۔ وہ ابیر کے اور پاس آتے اس کے بالوں سے پن نکالنے کو ہاتھ بڑھا گیا۔ نہیں نہیں پلیز۔ وہ اپنے چہرہ پیچھے کرتی خوف سے آنکھیں میچی بولی۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ بے باک انداز میں مسکرایا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اچانک کسی نے اس کی کلائی، جو کہ اس کے بالوں سے 1 انچ کے فاصلے پر تھی، اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑی تھی۔ جان بخشی آواز پر ابیر نے امید سے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے بالکل سامنے اسے کسی حفاظتی دیوار کی طرح ایستادہ دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کے رخساروں پر گرے تھے۔ اوہ سوری، آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ ہر۔ معاف کیجیے گا، میں تو صرف ان کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ نبیل ایاز داؤد کی آنکھوں کے سرد تاثرات دیکھ کر ایک دم پیچھے ہوا۔ اس نے ایک نظر اس کے پیچھے اس سنہری وجود پر ڈالنی چاہی، پر وہ غیر محسوس طریقے سے اس کو اپنی پشت پر چھپا گیا تھا۔ اوکے بوس۔ وہ داؤد سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پیچھے پلٹا تھا۔ تم کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ ایک ہاتھ گاڑی کی چھت پر رکھے، آنکھوں میں شعلے لیے اس کے بہت قریب کھڑا اسے دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ یہ پھنس گیا۔ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ آپ کی بلا سے مجھے کوئی اٹھا کر لے جاتا، آپ تو خوش ہوتے، جان چھوٹتی آپ کی مجھ۔ جسٹ شٹ اپ ابیر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی، وہ ایک دم انگلی اٹھا کر دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر ابیر کی آواز ایسے بند ہوئی جیسے کسی نے چلتا ہوا ٹیپ بند کیا ہو۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ابیر نے اپنے بہت قریب ان شعلوں میں جلتی آنکھوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ آواز نہیں دے سکتی تھی تم؟ فون کہاں ہے تمہارا؟ ویسے تو 24 گھنٹے تم اور ایمی چپکی ہوتی ہو سیل کے ساتھ۔ وہ اس کے چہرے پر آنسو دیکھ کر تھوڑا نرم پڑا تھا، پر اس پر آیا غصہ اسی پر اتارنا ہمیشہ کی طرح داؤد نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ دروازے میں چابی ڈال کر اس نے اس کا دوپٹہ نکالا تھا۔ سیل ایمی کے پاس ہے، میں نے آپ کو آواز دینی چاہی، پر ڈھول کی آواز۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی جب وہ دوبارہ اس کی بات کاٹ گیا۔ چلو۔ اب کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے اسے لے کر آگے بڑھا تھا، وہ حیران پریشان کبھی اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھی، کبھی اس کے چہرے کو۔ وہ لب بھینچے ناک کی سیدھ میں دیکھتا چل رہا تھا۔ وہ اپنے دھڑکتا دل سنبھالنے کی کوشش کرتی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ ایمی، ابیر کہاں ہے؟ تانیہ نے اسے آس پاس دیکھ کر پوچھا۔ ہمارے ساتھ ہی تو آئی تھی۔ وہ بھی حال پر طاہرانہ نگاہ ڈالتی ہوئی بولی، وہ کہیں نہیں تھی، لیکن میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہے ایمی۔ تانیہ نے اب متفکر لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں زید کے پاس آئی تھیں۔ وہ دیکھیں آپ ہی۔ ایمن کی پرجوش آواز پر بہت ساری نگاہوں نے انٹرس کی طرف دیکھا تھا۔ بلیک فل سوٹ میں داؤد یوسف، آف وائٹ اور گولڈن امتزاج کے گھٹنوں تک آتی فراک اور ہم رنگ گرارا پینٹس، اس پر آف وائٹ اور گولڈن نگوں سے بھرا ہوا دوپٹہ کاندھوں پر ڈالے ابیر عادل کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ فوٹوگرافر جو پہلے ہی الرٹ کھڑا تھا اس منظر کو قید کرتے گیا۔ کہاں تھی یہ داؤد؟ زید نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ داؤد نے فوٹوگرافرز کی طرف ہاتھ اٹھایا، وہ اپنا کیمرہ نیچے کر کے، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کچھ نہیں یار، ابیر کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے میں پھنس گیا تھا۔ وہ ایمن اور تانیہ کی طرف بڑھی تھی۔ او مائی گاڈ، ابھی تم اور بھائی دونوں ایک ساتھ کتنے زبردست لگ رہے تھے۔ ایمن کے بولنے پر اس کا دل الگ لے پر دھڑکا تھا۔ تانیہ چونکی تھی، پھر اسے کسی نے آواز دے دی۔ بکواس نہیں کرو، تم جاؤ اپنی اسی دوست کے پاس، میری کیا پرواہ تمہیں۔
وہ باقاعدہ ناراض ہوئی تھی اس سے۔ تمہیں میں اپنے بھائی کے حوالے کر کے گئی تھی تو پریشانی کیسی؟ دیکھا کیسے ہاتھ پکڑ کر کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمہیں اندر لائے ہیں، ایمن کہہ کر بھاگی جبکہ وہ اسے مارنے لپکی تھی، اور اس سارے وقت میں وہ کسی کی بے باک نظروں کے حصار میں تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نبیل ایاز اب لائبہ کے بھائی سے پوچھ رہا تھا۔ کزن ہے میری، زید کی بہن۔ فرحان نے اس کے ہاتھ سے لائٹر لے کر کہا۔ کیا ہوا یار، خیر ہے نا؟ فرحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جو عبیر کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے؟ بے باک نظریں ہونوس اس پر جمائے وہ دھوئیں کا مرغولا اڑاتے ہوئے بولا۔ لائبہ جس سے زید کی شادی ہو رہی تھی، زید کی ماموں ساتھ تھی۔ فرحان لائبہ کا بھائی تھا اور نبیل ایاز اس کا نیا دوست۔ ایکسکیوز می میم پلیز، آج ولیمہ تھا۔ وہ گرین اور گولڈن امتزاج فراک اور گولڈن شلوار اور ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ شانوں پر ڈالے، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے، بالوں کو آج سائیڈ کی مانگ بنا کر جوڑے میں مقید کیا گیا تھا جس سے اس کی سراہی دار گردن مزید واضح ہو رہی تھی۔ آج وہ داؤد یوسف کی گہری نظروں کے حصار میں تھی اور اسی کے ساتھ کسی کی بے باک نظریں بھی اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ جی، وہ اچانک اس کے سامنے آیا۔ وہ ایک دم بریک لگا گئی، آنکھوں میں اجنبیت لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ نبیل ایاز کی نظریں اپنے چہرے پر دیکھتی وہ غیر آرام دہ ہوتی کندھوں سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر گئی تھی۔ ایک تو ٹیلر نے پیچھے سے اس کی شرٹ کا گلا فراخ دلی سے بڑا کیا تھا اور اوپر سے ایمن کی ضد پر اسے جوڑا باندھنا پڑا۔ جی نہیں، میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی۔ وہ ایک نظر اس سے دیکھتی آگے بڑھنے کو تھی جب وہ پھر سے اس کے سامنے آیا۔ حالانکہ ہم اجنبی بالکل بھی نہیں ہیں مس، وہ بول کر ایسے رکا جیسے وہ اب اپنا پورا نام بتائے گی۔ میں نبیل ایاز، کل گاڑی میں آپ کا دوپٹہ نکالنے میں آپ کی مدد۔ نبیل بولتے بولتے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے چہرے پر چھائی ناپسندیدگی دیکھنے لگا۔ او تھینک یو، وہ روکھے لہجے میں کہتی آگے بڑھنے کو تھی جب کسی نے اسے پکارا تھا۔ عبیر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زید کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح خشمگین لہجے میں بولا۔ اس نے سر اٹھایا تھا، وہ اسے نہیں نبیل کو دیکھ رہا تھا جس کی حریص نظریں عبیر کی شفاف گردن کو گھور رہی تھی۔ داؤد نے دانتوں پر دانت جمائے۔ وہ میں جا رہی تھی، اسے ایک نظر دیکھتی وہ وہاں سے غائب ہوئی۔ نبیل ایاز کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ مسٹر داؤد اب اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی۔ نبیل ایاز، میرا بہت ہی اچھا دوست۔ جواب نبیل کے کندھے پر ہاتھ رکھے فرحان نے دیا تھا۔ نبیل نے عبیر سے نظریں ہٹا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو کل بھی عبیر کو اپنی پناہوں میں چھپا گیا تھا اور نبیل کے داؤد یوسف ہے۔ وہ دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ داؤد ہنوز لب بھینچے اسے گھور رہا تھا۔ فرحان، آئندہ اپنے ان مہمانوں کو گھر کے اندر لانا جنہیں فیملیز کی رسپیکٹ کرنی آتی ہو۔ وہ نبیل پر اپنی سرد نگاہیں گاڑتا فرحان سے بولا تھا، لہجہ بہت کچھ پاور کروا رہا تھا، اور پھر وہ رکا نہیں۔ یہ کون ہے؟ نبیل نے ناگواری سے اس کی پشت پر نظریں جما کر پوچھا تھا۔ زید کا کزن ایس پی داؤد یوسف۔ اس کے بتانے پر نبیل چونکا تھا۔ ایس پی؟ وہ اب فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بڑا ہی اکھڑ مزاج، الٹی کھوپڑی ہے سالے کی۔ فرحان نے زہر کھند لہجے میں کہا تھا، میری جیب میں ہوتے ہیں ایسے ایس پی۔ نبیل کی بات پر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے بے ہنگم کہکا لگا گئے تھے۔ یوسف صاحب کی فیملی بھی یہاں عادل صاحب کے گھر آئی تھی واپسی پر، اب سب کے لیے چائے بنانی تھی۔ ایمن اور وہ کچن میں آئی تھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں امی، چائے چڑھا کر وہ کہہ کر ایک دم اوپر بھاگی تھی جب کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے گیسٹ روم میں کھینچا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھال کر اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑا اپنی مخصوص شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کو تمیز؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی وہ انگلی اٹھا کر گھرایا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ ابھی اس کی نظروں سے خائف ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم اس تھرڈ کلاس آدمی کے پاس؟ بولو! وہ دیوار پر ہاتھ ٹکائے بولا، اٹس نن آف یور بزنس۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ ہمیشہ کی طرح عبیر عادل کا لہجہ اس کی آنکھوں نے داؤد یوسف کو باور کروایا تھا۔ جب میری پرواہ کرتے ہو تو صاف اقرار کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہمیشہ کی طرح ہی اس کے انداز میں خود کو جھکانے کا عزم محسوس کرتے وہ تپا تھا۔ میں نے تم جیسی بے وقوف لڑکی آج تک نہیں دیکھی عبیر عادل۔ وہ دانت پر دانت رکھے بولتا کمال جرأت سے اس کے بالوں کا نفاست سے بنا جوڑا کھول گیا تھا۔ اس کے سلکی گھنے بالوں نے پیچھے سے اس کے نظر آتے کندھے اور گردن کو ڈھانپا تھا۔ اس کی جرأت پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تو داؤد یوسف سارا وقت عبیر عادل کو سوچتے رہتے ہیں؟
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تنزیہ ہنسی تھی۔ داؤد یوسف کی عقل ابھی کام کرتی ہے، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ عبیر نے ایک دم لب بھینچے تھے، نہ جانے کیوں داؤد کو اس کی آنکھوں میں نمی دکھی تھی۔ اپنی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنا سیکھو، اکثر کم عقل اور بیوقوف لوگوں کو ان کی بیوقوفی لے ڈوبتی ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ چینج کیے بغیر تھپ تھپ کرتی نیچے آئی تھی۔ تم نے چینج نہیں کیا؟ ایمن تقریباً چائے بنا چکی تھی، اس کا پھولا منہ دیکھ کر بولی۔ میری مرضی، وہ بھائی کا غصہ بہن پر اتارتے بولی۔ ویسے یار ابھی تم بال کھلے ہی رکھ لیتی، اس سے تمہاری نیک تو کور ہو جاتی کم از کم۔ ایمن کا اشارہ اس کے بڑے گلے پر تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، اس کا مطلب انہوں نے اس لیے میرے بال… اف! اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے تمتماتے گالوں پر رکھا۔ ایمن کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ امی میں چینج کر کے آتی ہوں، تم پلیز کپس میں ڈال دو۔ وہ کہہ کر تیزی سے مڑتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن یہ کیا؟ کوئی اپنے دھیان سے کچن میں آیا۔ تصادم زبردست تھا۔ اف! اس سے پہلے وہ مقابل کے فولادی وجود سے ٹکرا کر دور جا گرتی، اس نے صلاحیت سے اسے سنبھالا تھا۔ اپنی پیشانی سہلاتے اس نے سر اٹھایا تھا۔ تم نے میری ضد میں آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیا ہے، اتنی بھی ضد اچھی نہیں ہوتی عبیر عادل۔ وہ اس کو شانوں سے تھامتے ہوئے بولا تھا۔ عبیر کو اس کا لہجہ مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ اس سے چھڑوایا تھا۔ بھائی آرام سے، نازک سی لڑکی ہے، توڑ نہ بیٹھیے گا، ایمن شرارت سے بولی۔ داؤد کی آنکھیں مسکرائی تھیں، جسے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہاری نازک سی گڑیا کو خود ہی شوق ہے پہاڑوں سے ٹکرانے کا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ ایمن کھلکھلائی تھی۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، بغیر سوچے سمجھے بولتی ہے۔ وہ ایمن کو لتاڑتی اسی کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ داؤد نے بامشکل اپنا کہکا روکا تھا۔ امی چائے لا دو یار، گھر بھی جانا ہے۔ وہ اپنا موبائل چیک کرتے ہوا بولا۔ جی بھائی بس ابھی لائی۔ وہ سر ہلا کر پلٹا تھا۔